अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीज़ दोस्तों, 26 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखने के काबिल है। ये यौम फ़ख्र है या यौम शर्मिंदगी, इसका फ़ैसला तो मैं आप पर छोड़ूंगा। 26 मई को एक ऐसा मंजर भी हमारी गुनाहगार आंखों ने देखा जिसे मैं तो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। और मंजर क्या था कि एक कंटेनर पर एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, तो एक वर्दी पोश, एक ढोल सिपाही, एक बहादुर मुजाहिद, मेरे एक बहादुर वर्दी पोश दोस्त आए और उन्होंने उस नमाज पढ़ते शख्स को कंटेनर से नीचे फेंक दिया। इसके अलावा भी बहुत से लोग शहीद भी हुए और उन शहदा की मैयतों पर बहनों की, माओं की बहनें हैं, फरियादें हैं, आए हैं, सिसकियां हैं, और जिस कान तक वो सिसकियां और वो आंसू जाते हैं उसका दिल बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे किसी ने दिल को चीर दिया हो। हमारे इलाके में भी एक शहीद के जनाजे में, जो कि मेरा करीबी अजीज़ भी था, मैंने भी शिरकत की। और वहाँ पर जो सिसकियाँ थीं, जो आएँ थीं, ख़ास तौर पर अब्दुल कादर खान शहीद की मासूम छोटी छोटी 4 बेटियाँ और 3 बेटे, उनकी उनका रोना, उनकी आएँ, उनके मासूम आंसू मेरे जहन से अभी भी नहीं उतर रहे। और अभी तक मेरी कैफियत ज़हनी तौर पे तो मैं यकसू होके मैं आपसे बात करने के काबिल नहीं हूँ। और जिस मंजर की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक कंटेनर पर जिस तरह एक नमाज पढ़ते शख्स को एक वर्दीपोश ने उठाकर फेंका। कैमरे की आंख में वो मंजर महफूज हुआ। वहां पर लोगों ने भी वो मंजर, हजारों लोगों ने भी देखा, अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद मीडिया का दौर है, बैन अवी चैनल्स में, इवन के CNN में, BBC वर्ल्ड में वो मंजर दिखाया गया। उस पर हमारे एक मोहतरम वजीर, जो कि बारिश भी है, बड़ी बातें भी करता है और हुकूमत का वो स्पोक्समैन है, उन वजीर मौसूफ का यह कहना है कि ये शख्स जो नमाज पढ़ रहा था ये वहां पर कोई टिकटाकियां बना रहा था, और शायद वो फौजी नौजवान जिसने उसे वहां से नीचे फेंका वो भी टिकटॉकियां बना रहा था और सवाब-ए-दारैन हासिल कर रहा था। कौम तकसीम है सोशल मीडिया पर उस नौजवान के हवाले से जिसको कि शहीद किया गया, और इसके अलावा भी और शहदा पर भी कई शहदा ऐसे हैं जिनकी मैयतों पर खुशियां मनाई गईं, और खास तौर पर हुक्मरानों की तरफ से भी चे जाए कि उन्हें कोई दुख होता। हमारे इवन के मुल्क के वजीर आजम तक ने यह कहा कि ये जो कुछ हमने किया, मैंने, और उसने अपने साथ आर्मी चीफ को भी शामिल हाल रखा, और उसने कहा कि ये मैंने और आसम मुनीर ने ये सब कुछ जो किया है ये कौम की बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे दोस्तों, 26 मई के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाई, आप वो देख भी सकते हैं, और लाइव स्ट्रीम में भी रात को 10 बजे में आता हूं, और 26 मई का तस्करा तो चलता ही रहता है। 26 मई के अलावा कुछ और मसले भी हैं इस मुल्क में, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, और जो इस मुल्क के कलमकार हैं, लिखने वाले हैं, शायर हैं, उन पर भी कुछ मुसीबतें टूट रही हैं। पहले अरशद शरीफ शहीद की शहादत हुई, मैंने उस वक्त भी अरशद शरीफ पर बात की थी, और मेरा वीलॉग भी मौजूद है। मैं दुखी था, मुझे वो अच्छा लगता था, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा शख्स था, एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा सहाफ़ी था, एक अच्छी गुफ्तगू करने वाला आदमी था। और मुझे नहीं लगा कि अरशद शरीफ ने कोई ऐसा गुनाह किया होगा, ऐसा कोई गलत काम किया होगा कि जिसकी पादाश में उसे इस तरह कत्ल कर दिया जाए। उसका कातिल कौन है, किसने कत्ल किया, मुख्तलिफ कहानियां हैं, वो आप भी सुन लीजिए। और यूट्यूब आंटी, यूट्यूब और अंकल गूगल हर चीज़ को आसान बना देता है, तो आपको पता लग जाएगा कि उसे कत्ल किसने किया है।
اس کے بعد عمران ریاض خان کا حادثہ ہوا، وہ بھی تقریباً 150 دنوں تک غائب رہا۔ جب آیا تھا تو بات کرنے کے قابل نہیں تھا، اب دوبارہ بات کرنے کے قابل ہو گیا ہے تو شاید پھر اٹھا لیا جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے میرا پسندیدہ، آپ کا پسندیدہ، ہمیں ہنسانے والا، ہنستے ہنستے رلانے والا، روتے روتے ہنسانے والا انور مقصود، سفید بالوں والا، دیکھیے ہمیں ہنستے ہنستے رلانے والا، پوری قوم کو روتے روتے ہنسانے والا انور مقصود بھی اٹھا لیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک نوجوان شاعر احمد فرحاد، آج کل وہ غائب ہے، پتہ نہیں ہے کہاں ثواب دارین حاصل کر رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد نشے کے جرم میں بالکل تازہ ترین واردات ہوئی ہے۔ ایک تو وہ اسطور تو 2 دن بعد واپس آ گیا۔ تو جو واردات ہوئی وہ متی اللہ جان ایک صحافی ہے، بڑے اوکھے سوال بھی بعض اوقات پوچھتا ہے، اور ہر جگہ وہ رپورٹنگ کرتا ہے، اور رپورٹنگ ایسی کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی بات ہوتی ہے وہاں پر بھی موجود ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی چلا جاتا ہے، اور پارلیمانی جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ان کو بعض اوقات تو وہ آئینہ بھی دکھاتا ہے، ان کے اصلی چہرے، ان کی اصلی شکلیں بھی دکھاتا ہے۔ اور متی اللہ جان بعض اوقات کافی اوکھے سوال پوچھتا ہے، اور ایسے سوال پوچھتا ہے جن کے جواب نہ ڈھول سپاہیوں کے پاس ہیں، نہ ہمارے کیا کہتے ہیں ملک کے منتریوں کے پاس ہیں، نہ ہمارے وزیروں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس کے ان اوکھے سوالوں کے دوران ہی جب 26 مئی کا حادثہ پیش آیا تو وہ معصوم، وہ بیچارہ لاشیں گننے کے لیے پولی کلینک چلا گیا، اور لاشیں گننے کے لیے پمس چلا گیا۔ سرکار چاہتی ہے کہ لاشیں نہ گنی جائیں، جو مر گئے، رات گئی بات، بھائی مٹی پاؤ۔ تو وہ مٹی پانے کے بجائے وہ کہتا ہے پہلے لاشوں کو گن لیں پھر مٹی پائیں۔ اس حوالے سے اس کو بعد میں اس پہ یہ کیا، وہ حالانکہ سگریٹ بھی میں نے سنا ہے اس نے کبھی نہیں پیا، تو بہرحال اس پہ نشہ آور چیزوں کا الزام لگا کہ اس کے پاس وہ نشے بھی کرتا ہے اور اس کے پاس منشیات بھی موجود ہیں۔ چلیے جی، متی اللہ خان کو اٹھایا گیا، واپس بھی آ گیا۔ اب متی اللہ خان نشئی ہے یا وہ محسن نقوی، یہ سوال بھی میں میرے دوستوں آپ پر چھوڑوں گا۔ اس حوالے سے آج دن کو میں نے ایک ویلاگ بھی بنایا ہے، آپ وہ ویلاگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویلاگ میں میں نے عرض کیا ہے کہ اس ویلاگ کا نام بھی یہی ہے کہ سنا ہے کہ جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ اس ویلاگ میں نے بات کرنی تھی میرے دوستوں، تمہید بہت لمبی ہو گئی، احمد فرحاد کی۔ یہ ایک شاعر ہے، بڑی پیاری شاعری کرتا ہے، بڑا انقلابی قسم کی اس کی شاعری ہے، اور اس کی شاعری کے میں چھوٹے سے 2 نمونے آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد میں بات کروں گا اس کے کردار پر۔ یہ 2 چھوٹی غزلیں ہیں، یہ لکھی ہیں، ان غزلوں کے بعد وہ غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہوا ہے۔ یہاں پر لوگ غائب ہوتے ہیں، بعد اوقات پتہ نہیں چلتا، ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی، وہ غائب ہوتے ہیں تو بس پھر غائب ہی ہوتے ہیں۔ اور وطن عزیز میں آج کل یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بعد میں تھوڑی سی انڈیا پر بھی بات کروں گا۔ احمد فرحاد کی یہ غزل ہے جس کے بعد یہ 2 چھوٹی غزلیں میں دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی مزے کی ہیں، ذرا سنیے گا۔ ایک پٹھان کی زبانی اردو شاعری سنیے احمد فرحاد کی۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ احمد فرحاد کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، یہ اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادبی سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، وہ بے ادبی سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے تھے مقام و خلعت،
جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں؟ بڑی بات ہے بھائی، ایسی اوکھی بات پوچھتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں؟ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ تھی وہ غزل جو کہ احمد فرہاد نے سنائی، اور اس کے ساتھ اوپر سونے پہ سہاگا اس نے ایک اور غزل بھی سنائی، لوگوں نے فرمائش کی، اور اس غزل کے بعد پھر وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ عام لوگوں میں رہتا، پھر اسے اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ غزل دوسری یہ ہے، کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجیے۔ احمد فرہاد کہہ رہا ہے، یہ نوجوان شاعر ہے، کہتا ہے کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجیے، میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجیے۔ کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجیے، میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجیے، احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، میں خواب دیکھتا ہوں مجھے مار دیجیے، میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے، میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے، میں صاف دیکھتا ہوں مجھے مار دیجیے۔ یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم، یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم، کیا ظلم کر رہا ہوں مجھے مار دیجیے۔ زاہد پہ زود و تقوی ہو پرہیز کی روش، زاہد یہ زود و تقوی ہو پرہیز کی روش، میں خوب جانتا ہوں مجھے مار دیجیے۔ زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار، زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار، میں صاف کہہ رہا ہوں مجھے مار دیجیے۔ بے دین ہوں مگر زمانے میں ہیں جتنے دین، بے دین ہوں مگر زمانے میں ہیں جتنے دین، میں سب کو جانتا ہوں مجھے مار دیجیے۔ پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور، پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور، میں آخری صدا ہوں مجھے مار دیجیے۔ یہ اشعار تھے احمد فرہاد کے، تو لگے ہاتھوں اب شاعری کی بات چلی ہے تو آج دن کو بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس ویلاگ کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ آج ہی میں نے وہ ویلاگ کیا تھا، کافی 4-5 دنوں سے میں نے کوئی ویلاگ بنایا ہی نہیں، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ کیوں کہ اگر میں سچ کہوں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، اور میں چپ جب بات کروں گا تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ کسی دن میری بھی وہ کیا کہتے ہیں مرکت پہ دیکھ کے دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، اور یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اور وہاں سے مرکت سے یہ صدا بھی آئے گی کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ قفس، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے
بیٹھنے دے بھلا ہے کون اسے، بیٹھنے دے بھلا ہے کون اسے، جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، غور کس دل جلے کی ہے یہ قفس، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ کہ دل کے جہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، زہرا نگاہ صاحبہ نے کہا تھا کافی عرصہ پہلے۔ یہ بہت ہی پیاری نظم تھی ان کی، اور یہ نظم تو روح تک اترنے والی ہوتی ہے۔ تو آپ کے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے یہ نظم سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ میری شاعری ذرا اپنے دوستوں کے ساتھ اگر شیئر کر دیں گے آپ، تو آپ کو بھی کچھ ثواب دارین حاصل ہو جائے گا، میرے دیکھنے والوں کو بھی۔ سنا ہے جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے، سنا ہے جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں، تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، اور سنا ہے کہ گھونسلے سے اگر کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ گھونسلے سے اگر کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بہہ کے گھونسلوں کا گند ہی سایہ لرزتا ہے، تو ندی کی رو پیلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں، کہیں طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے، تو کسی لکڑی کے تختے پر گلیری، سانپ، بکری اور چیتا ایک ساتھ ہوتے ہیں، کہیں طوفان آ جائے، کوئی پل اگر ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلیری، سانپ، بکری اور چیتا ایک ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ سنا ہے جنگل میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگل میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ تو اے خداوند، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، دعا اٹھا لیجئے، آمین کہہ دیجئے گا اگر بات پسند آئی، جملہ پسند آیا تو اے خداوند جلیل و معتبر، اے خداوند جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس ملک میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر، کوئی قانون نافذ کر، کوئی قانون نافذ کر میرے رب، میرے اللہ۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی دستور ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔